बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन ये सिर्फ सियासत के अंदर अब नहीं रहा। कायद के बाज़ार पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज की क़यादत जाती है, मरियम नवाज शरीफ जाती हैं, उनके शौहर जाते हैं, वहाँ हुल्लड़बाजी जिसे कहा जा सकता है वो की जाती है, नारे लगाए जाते हैं। गो कि उनका ये मौक़िफ़ है कि नारे कुछ गलत नहीं थे, मादरे मिल्लत की हक़ में नारे थे और वोट को इज़्ज़त दो के नारे थे। बहरहाल उस हुल्लड़बाजी के नतीजे में एक FIR दर्ज करवाने की कोशिश की जाती है, एक FIR दर्ज की जाती है। मुद्दई जो बनता है वो उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता है। बात समझ में आती है, ठीक है, मामला आगे चला जाता है। उस FIR के दर्ज होने के बाद एक गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है जो कि अलग सुबह 6 बजे होती है। अब जब सुबह 6 बजे होती है और जिस तरीके से होती है, जिसमें मुबैना तौर पर एक होटल का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है, बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद खामोशी हो जाती है। एक ट्वीट आती है सिंध पुलिस की जानिब से जो बाद में डिलीट कर दी जाती है। उस ट्वीट के अंदर ये लिखा जाता है कि जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ और बाकी मराहिल भी कानून के मुताबिक होंगे। कुछ टाइम गुजरने के बाद अगले रोज़ वज़ीर आला सिंध आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़ीर आला सिंध ये बात एड्रेस नहीं करते कि IG साहब के साथ क्या हुआ। वो सिर्फ यही कहते हैं कि तशवीश है मुझे कि इस सारे मामले में जो हुआ उस पर बहुत से सवालात हैं, उन्हें तशवीश है। जब उनसे डायरेक्टली सवाल किया जाता है कि जनाब आपके IG साहब को अगवा किया गया था या नहीं, या वो गायब हुए थे ना या नहीं, उसका जवाब चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं देते। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते हैं। इसी दौरान सिंध पुलिस के अफसरान रिएक्ट करते हैं और तकरीबन अगर मैं ये कहूँ 4 से 5 एडिशनल IGs, तकरीबन 30 के करीब DIGs, 25 के करीब SSP जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ जगह पर पोस्टेड हैं, उनमें से बहुत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, वो छुट्टी की दरख्वास्त दे देते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर वो काम नहीं कर सकते। IG सिंध भी आज दफ्तर अटेंड नहीं करते और वो भी ये कहते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर वो भी काम नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए। उसके बाद आर्मी चीफ नोटिस लेते हैं सारे मामले का और वो कोर कमांडर कराची को ये हुक्म देते हैं कि इसकी कार्रवाई करके, इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने लाई जाए। आर्मी चीफ उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कॉल करते हैं, उनका जो मसला है उसको भी सुनते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस मामले की फेयर इंक्वायरी की जाएगी। किस टाइप की प्रोब से किस तरह का रिएक्शन आ सकता है या किस टाइप की प्रोब से मामला हल हो सकता है वंस एंड फॉर ऑल। जो कुछ हुआ वो इन आइसोलेशन हुआ, क्या ये मामलात इसी तरह इन आइसोलेशन हो जाते हैं? क्योंकि एक बात जो कि रिपीटेडली कही गई है इस PDM के फोरम के अंदर से कि बहुत सी जगह पर इंटरफेरेंस होती है, सियासत के अंदर इंटरफेरेंस होती है, बहुत सी बातें कही गई हैं। क्या ये फाइनली जब आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया है तो ये गिले भी फाइनली एड्रेस हो जाएंगे जो कि PDM की क़यादत को जब वो जलसों में जाते हैं इसको एड्रेस करते हैं, ये भी मसाइल वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे। लेकिन जो सिंध पुलिस कर रही है या उसकी तरफ से किया गया है, ये क्या अनप्रेसिडेंटेड है या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ? हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से भी आपको बताएं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए कि जो सिंध पुलिस कर रही है या सिंध पुलिस का जो रिएक्शन आया है उसके लिए अफकार चीमा साहब से बात करेंगे, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं। मेजर जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो आर्मी चीफ की तरफ से आज इकदाम उठाए गए हैं उसके हवाले से एवेल्यूशन डालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पलवशा खान साहब देंगी, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं सदाकत अबाई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे, और तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये सारा जो कुछ हुआ है सफदर साहब के साथ उसको बड़े करीब से उन्होंने देखा, क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से, उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं क्विकली ज़रा सबसे पहले जो सिंध पुलिस की तरफ से रिएक्शन आया उसकी अहमियत है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं बस यही जानना चाहूँगा कि आपका एक बड़ा एक्सटेंडेड कैरियर है, आपने भी बड़ा सर्व किया है पुलिस के अंदर, ये आपके कोई जहन में आता है कि कभी इस तरह, जिस तरह रेजिग्नेशन तो नहीं, इस तरह इतनी छुट्टी की दरखास्तें आ गई हों और एक प्रोविंशियल पुलिस ने इस तरह से रिएक्ट किया हो किसी वाक़े के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरीब देखें, आज मुझे सिंध से बहुत से पुलिस अफसरान के मैसेज आए, फ़ोन भी आए, इसलिए कि मेरे बहुत से शागिर्द और जूनियर वहाँ तैनात हैं, कराची में भी, इंटीरियर सिंध में भी। तो वो बहुत बददिल थे। इनफैक्ट मुझे पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन उनके
ٹیلی فون کالز اور میسیجز سے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ڈیمورلائزڈ ہیں، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ جی دیکھیں اس ادارے کے سربراہ کی اتنی بے عزتی اور اتنی توہین کی گئی، اتنی تضحیک کی گئی، اتنا بے توقیر پورے ادارے کو کیا گیا کہ جو دن رات اس ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، سپاہی سے لے کے آئی جی تک انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، اب بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ شہریوں کی، لوگوں کی جان مال عزت کا تحفظ کر رہے ہیں، تو اس ادارے کے ساتھ کسی موضوع معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس نے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈیمورلائزڈ ہیں، اور جس نے بھی یہ کیا ہے ظاہر ہے کہ بڑی باخبر شخصیت ہیں بلاول صاحب، ان کی سن میں حکومت ہے، انہوں نے 2 لفظ بولے اپنی پریس کانفرنس میں کہ آئی جی ہاؤس کا گھیراؤ اور ان کو زبردستی وہاں سے لے جانا۔ زبردستی لے جانے کا مطلب وہی، آپ خود لائر ہیں، میں بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو کڈنیپنگ اور ابڈکشن کی ڈیفینیشن میں ہی آتا ہے۔ اس پہ پولیس افسران کا یہ کہنا تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ سب کو نوٹس لینا چاہیے، لوگوں، عوام کو بھی، میڈیا کو بھی، اور 2 پولیٹیشینز کا رول بڑا ہے، ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ چیف منسٹر سندھ کو پوری طرح سارا بتانا چاہیے تھا، اور ویئر از دی پرائم منسٹر؟ کیا وہ سندھ کے پرائم منسٹر نہیں ہے؟ کیا سندھ پولیس کا ان پہ کوئی کلیم نہیں ہے؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنے بڑے صوبے کے آئی جی کے ساتھ اس طرح اس کو بے توقیر کیا گیا، اور اتنی بے چینی ہے، اتنی بددلی ہے پوری پولیس میں، پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے آرمی چیف نے جو نوٹس لیا ہے، میری سجیشن ہوگی کہ صرف کور کمانڈر تحقیق نہ کریں، اس کی جے آئی ٹی بنائی جائے، اور اس میں آرمی کا افسر، ایک آرمی کا افسر ہو، ایک رینجرز کا افسر ہو، ایک سندھ پولیس کا ڈی آئی جی رینک کا، ایک اسپیشل برانچ کا، اینڈ دیٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی سی سی پی او، جو وہ بھی ایک میجر جنرل رینک کا افسر ہے، اینڈ ویری آنیسٹ۔ آئی جی بھی آنیسٹ اور نیک نام افسر ہے، اور سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن بھی بڑا ہی آنیسٹ رائٹ آفیسر ہے۔ تو یہ جو ہے، اور قرار واقعی سزا دی جائے جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور دیکھیں سب اداروں کا احترام ہونا چاہیے، عدلیہ بڑا قابل احترام ادارہ ہے، فوج بڑا قابل احترام ادارہ ہے، مگر دوسرے ادارے بھی قابل احترام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سب اداروں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور باہر ہم کیا تاثر دے رہے ہیں اپنے ملک کا؟ نہیں بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ درست فرمائیں چیمہ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے، بہت شکریہ چیمہ صاحب، کیونکہ پولیس کا ایک آج بڑا ریاکشن آیا، ان کا موقف جاننا ضروری تھا۔ جنرل صاحب کوئکلی ذرا مجھے آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گا، یہ جو بھی واقعہ ہوا، آپ کلیئرلی یہ جس لیول پہ چلا گیا ہے، آرمی چیف نے نوٹس لے لیا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں، اور میرے خیال میں یہ درست بات ہے کہ ایک بڑی ڈسپلن فورس ہے فوج کی، اور آرمی چیف کے نوٹس میں بہت سی باتیں ہوتی ہوں گی، اور اب تک ان کو بہت سی باتوں کا ادراک بھی ہوگا۔ یہ ان آئسولیشن کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی جنرل صاحب، کتنا آسان، جی منیر تھینک یو ویری مچ، میری آواز کلیئر جی مجھے بالکل آ رہی ہے، آپ کو میرا سوال آ رہی ہے یہ آواز؟ جی میں نے سن لیا، کچھ ڈسٹورشن تھی، لیکن I got the thing۔ جی میں وہی عرض کروں کہ یہ ان آئسولیشن تو چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ کس طرح کی پروب ہوگی جو آرمی چیف نے حکم دیا ہے، کس طرح کی پروب ہوگی، اور اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یہ ڈپلوریبل ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور یہ قانون کی وائلیشن ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ پولیس کے جو آئی جی سندھ ہیں وہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، کس طریقے سے کوئی ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو کڈنیپ کر کے یا جبراً انہیں گھر سے لے جا کے کہیں کسی دوسرے مقام پر لے جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً جو بھی شخص، جو بھی ادارہ اس میں انوالو ہے، اس کے سربراہ کو اور اس شخص کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے گا، اور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ 2 ادارے پولیس اور رینجر جن پر الزام لگایا جا رہا ہے، انہوں نے ہینڈز ان گلو کام کیا 10 سال، اور دونوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر صوبے میں امن قائم کیا ہے۔ تو ان کا اداروں کا جو ہم آہنگ ہو کے کام کرنا تبھی ممکن ہے جب ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں گے۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا ہوگا، اگر تو جو آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے جو آج صبح کی کانفرنس میں، اگر تو مقصد صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آئی جی سندھ کے ساتھ کیا ہوا،
کون لوگ انوالو تھے، تو پھر تو اس کا دائرہ محدود ہوگا، کیونکہ کور کمانڈر اور رینجر کے افسر کو ساتھ شامل کر کے اور کسی ایک پولیس افسر کو شامل کر کے اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں. لیکن اس کا دائرہ وسیع اس لیے ہو جاتا ہے کہ پولیس پروونشل ادارہ ہے اور رینجر فیڈرل گورنمنٹ میں انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے، اور جن کو ریکویسٹ کی گئی پروب کے لیے وہ ISI پرائم منسٹر کے انڈر آتی ہے، آرمی چیف بذات خود اور خود پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں. لہذا اگر 3 فیڈرل انسٹیٹیوشن کے درمیان کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پروب کرنا ضروری ہے، تو پھر میرے خیال میں اس میں ایک ہائی لیول کمیشن، چاہے جوڈیشل کمیشن بنے چاہے JIT بنے، تو وہ پروب کر کے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ کون کس نے جرم سرحد کیا، کس نے حد سے تجاوز کیا، اور پھر اس ذمہ دار شخص کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک، رائٹ. میں ذرا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. چوہدری صاحب، یہ کم از کم یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے، ٹھیک ہے، اس کا نوٹس لے لیا گیا، اس کی انکوائری ہوگی، لیکن بہت سے مسائل، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو PDM کے فورم سے کہی گئی ہیں، اس پلیٹ فارم سے کہی گئی ہیں. کہیں سیاسی انٹرفیرنس کی بات ہے، کہیں اور انٹرفیرنس کی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جہاں سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ ایک اچھا قدم ہے، اس سے اور بہت سے مسائل بھی حل ہو سکیں گے؟ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں، میں چوہدری صاحب سے کہہ رہا ہوں. جی طارق فضل چوہدری صاحب. دیکھیں، ابھی جو IG صاحب نے، ذوالفقار چیمہ صاحب نے بات کی ہے، جن صاحب نے بات کی ہے، آپ کو اس میں کنسنسس نظر آیا ہے. انہوں نے بھی کہا JIT بننی چاہیے. جن صاحب نے بھی کہا کہ چونکہ اس میں کچھ پروونشل اور فیڈرل ادارے انوالو ہیں اور تحقیقات اگر ہونی ہے اور صاف اور شفاف ہونی ہے، تفصیلات معلوم کرنی ہے، تو JIT بننی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ IG جو پولیس کا ہیڈ ہوتا ہے، جو پولیس کا ایک سب سے کسی صوبے میں بڑا عہدہ ہے، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پولیس ہے کیا. پولیس آپ کے جان و مال کے تحفظ کی ضامن ہے ایک جملے میں، اور اگر اس کے سربراہ کو اسے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے تو اس صوبے کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ کیا تصور کریں گے کہ جسے ہم اپنی جان اور مال کے تحفظ کا ضامن سمجھتے ہیں، اس کا سربراہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے. یہ تاثر جانا بڑا غلط ہے. یہ تاثر نہ جانا چاہیے تھا، نہ جانا چاہیے. اس لیے اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں جس انداز سے بھی یہ کام ہوا، کیا گیا، کس نے کیا، یہ بات سامنے آنا چاہیے. اور دیکھیں، دوسری طرف آپ دیکھیں تو دونوں ایک ادارے ہیں. بڑی صحیح بات ابھی کی گئی کہ دونوں اداروں نے، چاہے وہ افواج ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ہمارے سول لا انفورسنگ کے ادارے ہیں، باقی بھی سب نے جانوں کو نذرانے دیے ہیں اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف، کراچی میں قیام امن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور سندھ پولیس میں کراچی میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں کسی شہر میں شہید نہیں ہوئے. یہ آپ کبھی ریکارڈ چیک کیجئے گا اور لوگوں کو آپ بتائیے گا. خاص طور پہ وہ افسران جنہوں نے MQM کے خلاف آپریشن کیے، جنہوں نے اپنی جان پہ ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ قیام امن کے لیے کوشش، ایک ایک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ وہ سندھ پولیس ہے. اور اگر آپ اس کی اتنی تذیق ہوئی ہے یا اس کے IG کو اتنی ایمبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ تفصیلات ضرور سامنے آنی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو کمیٹی صوبائی بن گئی ہے، دوسرا جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات سامنے آنی چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اور جو اس میں ذمہ دار ہیں، غیر آئینی جس نے کام کیا، غیر قانونی کام کیا، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کا کنسنسس ہے اس بات پہ. ٹھیک، ویری گڈ. پلوشہ خان صاحبہ، اب ایک ویلکم جسے کہا سکتا ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چلے ٹھیک ہے، چیف منسٹر صاحب جب آئے اور انہوں نے جب پریس کانفرنس کی اور وہ بہت سے سوالوں کا جواب، بلکہ ایک ہی کور سوال تھا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، رپورٹرز پوچھتے رہے، وہ چلے گئے. ایک تو ابھی چیمہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا رویہ میں پوچھوں گا پرائم منسٹر نے کیوں نوٹس نہیں لیا، پرائم منسٹر کو لینا چاہیے تھا. انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ سندھ کے بھی پرائم منسٹر ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحب ریلکٹنٹ تھے. بلاول صاحب نے آ کے وہ کام کیا، بہت اچھا کیا، انہوں نے ایڈریس کیا، انہوں نے ڈیمانڈ کی، اور وہ ڈیمانڈ میرے خیال میں اس کو ایڈریس فوج کی طرف سے بھی کیا گیا ہے. بٹ یہ کام چیف منسٹر سندھ کا تھا، انہوں نے اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا، یا انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیوں؟ انہوں نے کہا تشویش ہے، بٹ ہی نیور said anything about a particular thing جو کور چیز تھی اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. منیب، کور چیز کہ آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، باقی جتنے شرکا بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے، ہمیں کل بھی پتہ تھا
لیکن چیف منسٹر صاحب نے اگر بات نہیں کی، اس میں مصلحت پسندی ہوگی کہ کچھ ایسے حساس معاملات ہیں کہ یہاں بیٹھ کے جو ہمیں شاید اس طریقے سے ہونے بھی نہیں چاہیے تھے، اور یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ پھر بلاول صاحب کو آنا پڑتا، تو انہوں نے بھی، میں نہیں سمجھتی کچھ غلط کیا. لیکن جو بات ابھی چیمہ صاحب نے کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں پولیس نے، اگر if I am not wrong please correct me، کہ اس طرح سے بغاوت ہوئی ہے. اس وقت سندھ کا ڈسٹرکٹ، ہر ضلع کریا جو ہے وہ اپنے ایس پی سے اور ڈی آئی جی سے خالی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں نا، آپ جڑ کو پکڑیں. این ڈبلیو ایف پی کی پولیس نے بغاوت کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. ایک واقعہ پہلے ہوا تھا جب این ڈبلیو ایف پی کی پولیس نے بالکل بغاوت کر دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور پھر آرمی کی جنرل گل حسن تھے اس وقت چیف، اس انٹرونشن سے ان کو کنونس کر کے واپس ڈیوٹی پہ لایا گیا تھا. چلیں جی، آج بھی وہی حالات ہو گئے ہیں نا. لیکن آج ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں ہے، لیکن آج ایک اور شخص ہیں جن کو، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ معاملے کی جڑ تک پہنچے. معاملے کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اداروں کا آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا جو ہے، اور اس طریقے سے، میں تو آپ ریزسٹنس کہہ دیں، میں اس کو اردو میں بغاوت کہتی ہوں. انہوں نے اپنی جو بھی ان کے فیلنگس ہیں اس کو بڑے کھلے طریقے سے بتایا ہے. اور کوئی ابھی آپ نے دیکھا چیمہ صاحب نے کسی بات پہ کوئی مطلب کوئی لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو انہوں نے ڈر کے بولا ہو. یہ معاملات اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ جو اشتعال انگیزی ہے، یہ جو نفرت پھیلانے کی ایک روش حکومت نے پکڑی ہوئی ہے. یہ بڑے بھلے مانس تھے چیمہ صاحب، کہتے ہیں سندھ کے وزیر اعظم نہیں ہیں. وہ بھائی سندھ سے تو بدلا ہے. سندھ کا کون وزیر اعظم؟ سندھیوں کو تو پہلے دن سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تو بکریاں ہیں، کیا ہیں. بہرحال بات اصل یہ ہے کہ یہ حلیم عادل شیخ ہیں، کہ حلیم عادل شیخ، ان کا اگر میں نام غلط نہیں لے رہی، یہ ان کا رشتہ دار نکلا، وہ وہاں تھا بھی نہیں. اب بتائیے کہ کچھ دن پہلے جو وزیر اعظم نے تقریر کی تھی وہ جلسے کے شاید ریئیکشن میں، اس میں جو باتیں، جب ایک لیڈر ایک بات کرتے نا، ایک لائن لیتا ہے تو پھر اس کے ورکرز فالوورز اسی لائن کو ٹو کرتے ہیں. تو وہ جو نفرت کی فضا ہے وہ آج اس حد تک پہنچ گئی. اب کہاں ہے ذرا آپ حلیم عادل شیخ کو صاحب کو لینا، ان سے بھی پوچھیں کہ ان کے ایک ایکشن سے جو اشتعال انگیزی کی کوئی وہ چھوڑتے نہیں ہیں موقع، آج معاملات کہاں تک پہنچ گئے. پرویشا بی بی، ایک بات تو آپ بھی دیکھیں، ایف آئی آر درج ہو جانا، ایف آئی آر ہو جانا ٹھیک، ایف آئی آریں ہوتی ہیں، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایف آئی آر ہو گئی، چلے ہو گئی، صحیح ہوئی غلط ہوئی جو بھی ہوا، لیکن جس طریقے سے گرفتاری عمل میں لائی گئی، مین ایشو وہاں پر بنا. ایف آئی آر ہو جاتی فائن. آج میرے خیال میں 2-4 ایف آئی آریں پنجاب کے اندر بھی ہوئی ہیں، کوئی اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہیں. یہ ایف آئی آریں تو ہوتی رہی ہیں، بٹ مسئلہ وہاں پر آیا ہے جس طرح سے وہ آئی جی کے ساتھ ایشو ہوا، اور پھر جس طرح سے ان کو گرفتار صبح 6 بجے کیا گیا. all said and done، باجوہ صاحب نے بہت اچھی، چیف نے بڑی اچھی، جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے آج اچھا بڑی اچھی فائر فائٹنگ کی ہے، اور ہمیں اپنے آئی ایس آئی کے چیف پر بھی کوئی وہ شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا، اور وزیر اعظم کہاں ہے؟ نہیں، وزیر اعظم کے دیکھیں، اب وزیر اعظم کہاں ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم کہاں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر صاحب، اب وہ بڑی رسپانسبل پوزیشن کے اندر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ مصلحت تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی. وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس کے امیڈیٹلی بعد کراچی صفدر گرفتاری کا ڈراپ سین، صاف ظاہر ہو گیا کہ گرفتاری سندھ حکومت نے کروائی. اب مقصد مریم کو سیاسی فائدہ پہنچانا تھا یا پی ڈی ایم نامی گروہ کا خاتمہ؟ جواب تو سی ایم سندھ کے پاس ہونا تھا، لیکن جواب دیے بغیر بھاگ گئے. اب یہ وفاقی حکومت کا موقع. اب دیکھ لیں کہ حالات ملک کے کہاں جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، اور یہ پھر بندر کے ہاتھ میں ماچس دیں تو تیلیاں جلا جلا کے پھینکے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تیلی کہاں گرے. ان حالات میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہی از irrelevant. اس وقت آرمی چیف نے بات کی، بلاول صاحب کو شاید ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اینڈ دے آر فائر فائٹنگ، اور انہوں نے جو بھی کمیشن ہے یہ طے ہو جائے گا کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کیا کریں؟ اچھا، میں ذرا پوچھ لوں نا، وزیر اعظم کیا، وزیر اعظم پی ڈی ایم کو بھی موقف تھا کچھ حد تک
तो आप वजीर उनको भी आजम इज ट्राइंग टू थोड़ा सा डील देखिए। विद द मेस दैट यू ऑल लेफ्ट। वो कहते हैं मैं मुल्क ठीक कर रहा हूँ, जो आप लोग लूट खसूट करके गए हैं वो उसे ठीक कर रहे हैं, बकौल वजीर आजम के और उनके तर्जुमाने को। लेकिन मैं अब्बासी साहब से स्टेटमेंट को एंडोर्स करा देता हूँ। अब्बासी साहब, कहाँ है वजीर आजम? वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए था, सिंध के भी वो वजीर आजम है, क्यों नोटिस नहीं लिया उन्होंने? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें होगी इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। जी प्लीज। ये जो पूछ रहे हैं कहाँ है वजीर आजम, वो वजीर आला को क्या हो गया जो चीफ एग्जेक्टिव था प्रोविंस का, जिसने हमें बताना था कि इशू क्या हुआ, ये उसने उसको फ़ोन किया, एक साफ़ी का ट्वीट आ गया, किसी की ऑडियो लीक हो गई। भाई आप वजीर आला हो, आप बैठो बताओ ये हुआ है, ये इस इदारे की ये गलती है, और ये जो बयानियाँ भेजते हैं कि रियासत के ऊपर एक रियासत है। आज देखें ना, अगर कहीं किसी जगह पे कोई शिकायत आई है तो आर्मी चीफ भी उसका एक्शन ले रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी उसका प्रूव करने के लिए तैयार है, सूबाई हुकूमत भी प्रूव करने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत तो कुछ ऐसे ही करने के लिए वो तैयार नहीं है। सर आप तो कह रहे हैं ना कि ये देखें दो ना। नंबरी है, आप तो कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं, सिंध हुकूमत ने अरेस्ट कराया है। सुने ना, मैं पहली बात तो ये कर रहा हूँ कि ये जो कहते थे कि जी कोई जो मर्जी हो रहा हो, अगर किसी जगह पे कोई शिकायत आई है तो आर्मी चीफ तक बात गई है और कमेटीज बन गई हैं उस सारे मामले को हल करने के लिए। रही बात कि वज़ीर आला की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, ये फिर अल्लाह बेहतर जानता है। और ये जो हसास मामलात हैं, बड़ी अच्छी बात है, इनको हसास मामलात का ख्याल है। ये जब जलसों में पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान और नाम लेके जर्नलों के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, उस वक़्त ये हसासियत कहाँ जाती है। और एक जो सामने एक बंदा चल रहा है जो कायदे आज़म के मज़ार के अंदर घुस जाता है और उसका पास एक ही उसके पास टैग है, कोई शाही ख़ानदान का वो दामाद है। ये जो शाहाना शाही ख़ानदानों के ये जो मिजाज इस मुल्क पे लागू हैं, कहाँ है जमहूरियत? ये जो हमारे अपना कैप्टन सफदर साहब हैं, इनकी क्या हैसियत है कि ये किस हैसियत से, इनके पास कौन सा सरकारी ओहदा है कि ये कायदे आज़म के मज़ार पे जाके वहाँ पे ये मतलब गुल गपाड़ा कर रहे हैं और नारे दे रहे हैं, पता नहीं नोट को इज्जत दो, नहीं कायदे आज़म के मज़ार पर जाने के लिए भाई साहब सरकारी ओहदे की क्या जरूरत है? सर मैं बैसियत पाकिस्तानी जा सकता हूँ, इतना तो ये हंसने वाली बात नहीं है मेरे भाई, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। ये खातून हंस रही है कायदे आज़म के मज़ार के, कायदे आज़म के मज़ार पे सारे जाते हैं। बीबी अपनी बारी पे, बीबी आप हंसे अपने लिए हंसे, आप हंसी अपने पास हो, मेरी बात करने दे, मुझे बात करने दे। मैं मुनीब जो बात कर रहा हूँ आपको भी पता है, और ये हंसने वाली बात नहीं है। कायदे आज़म के मज़ार का जंगला टाप के इसको जाने की क्या हैसियत है इसकी, मैं ये पूछ रहा हूँ। कायदे आज़म के मज़ार पे जाने का इतराज नहीं है, मुझे बताएं जंगला लगा हुआ है, उस जंगले के अंदर टाप के वो बंदा बाजू पीछे करके क्या नारे मार रहा है सियासत के। ठीक नहीं वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है आप लोगों की, ये बहस ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो आदमी अंदर कैसे गया, उसके खिलाफ FIR बिल्कुल ठीक हुई है, और ये हमें अपना डंक टाइम पूरा कर रहे हैं। मैं बोला हूं डॉक्टर साहब, एक चौधरी साहब आपने बात किया, मैं बोला हूं। ओ भाईजान मौजूद ही हो रहे हैं यार, आप कितने मुझे अपनी बात करने दें। इस तरह किसी को समझ नहीं से बात चली गई है। ठीक है, अब असल मौजू ये चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ये FIR हुई है, ठीक है, उसके बाद अगर जी मुनीब साहब, मैं भाई साहब बिल्कुल आपकी बात कंप्लीट, मुझे बड़ा सख्ती से ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। चौधरी साहब से, जैन साहब से और परवेश बीबी से हम पूछते हैं, वहाँ साथ रहिएगा। तारिक फजल चौधरी साहब, ये वैसे अब्बासी साहब ने ब्रेक से पहले भी बात की कि अब हर एक को एहसास मामलात का ख्याल आ गया कि एहसास मामलात हैं और बड़े ठीक हो गया, लेकिन जलसों आईजी का ठहराव अलग चीज है और ये मामलात अलग चीजें जो जलसों में डिस्कस हो रहे हैं। और आज अच्छा जरा मैं चौधरी साहब से सवाल तो कर लेने दें, 10 सेकंड है जी मेरी बात, जी भाई साहब, आपने मुझे वादा किया था, जी भाई, मैं कह रहा हूं अगर किसी इदारे ने अपनी हद क्रॉस की है तो उस पर आज सारे बात कर रहे हैं। वो एक आदमी जो मफलर अपने बाजू पीछे करके उसने जो वो जंगला टापा है, उस पर क्या कौन मजम्मत नहीं कर रहा, क्यों मजम्मत नहीं हम कर रहे? किस हैसियत से वो किसी बादशाही खानदान के अगर वो दामाद हैं तो उसमें हमारी सेहत पे क्या असर होता है? ठीक है अगर कोई भी हद क्रॉस करता है उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है,
اور یہ جنگلے ٹاپ رہے ہیں. اچھا لیکن چوہدری صاحب ذرا تھوڑا فارورڈ لوکنگ بات کریں نا. چوہدری صاحب فارورڈ لوکنگ بات کرتے ہیں. آپ لوگ جلسوں کے اندر پھر یہ ایسی زبان یا ایسی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں جی آپ اداروں کو خود متنازع کرتے ہیں, اداروں میں بیٹھے ہوئے باعزت لوگ ہیں, آپ ان کے نام لے کے انہیں ایڈریس کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. میں پہلے اپنے بھائی صداقت عباسی صاحب کو عرض کروں کہ موضوع کچھ اور ہے. آپ کے پاس اگر نہیں ہے کچھ کہنے کو تو نہ پروگرام میں آئیں, لیکن یہ جناب بات کچھ اور ہو رہی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے, وہ جنگلہ کیوں ٹاپا, اپنی نوکری ضرور پکی کریں, اس کے اور بھی بہت اچھے طریقے ہیں, آپ پکی کریں اپنی نوکری, لیکن ایک ہی بات کو لے کے ریپیٹ نہ کریں. موضوع کچھ اور ہے, جنگلہ ٹاپنا موضوع نہیں ہے. اور قائد اعظم کے مزار پہ ہر پاکستانی جا سکتا ہے, کوئی سرکاری حیثیت وہاں پہ نہیں چاہیے ہوتی. آپ نے کہا جلسوں میں اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ نے کہا جناب یہ فوج کی بات کرتے ہیں, فوج کے پیچھے آپ لوگ چھپتے ہیں, حکومت چھپتی ہے. جلسوں میں اگر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے فوج کے شہداء کو سلام کیا جاتا ہے, ان شہید بیٹوں کی ماؤں کو, ان کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے, ان کی قربانیوں کو سراہا جاتا ہے. انہوں نے جو خون دیا اس وطن کی حفاظت کے لیے اسے سلیوٹ کیا جاتا ہے. یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ آپ کہیں جناب کے ادارے اور فوج کے خلاف بات ہے. جس شخص نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے, مشرف, یحییٰ خان, ضیاء الحق, ایوب خان, مجھے بتائیں آپ پورے پروگرام میں شرکاء بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے غیر آئینی اقدام کو کوئی انڈوز کر سکتا ہے؟ پاکستان میں عدالتوں نے کیا. یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے کہا ٹھیک ہے, آئین بھائی کیا ہے. آپ اگر منیب صاحب کوئی مشینری لیتے ہیں, گاڑی لیں, گھر لیں, گاڑی لیں, موبائل لیں, ٹی وی لیں, فریج لیں, آپ کو ایک مینول ملتا ہے, اس میں یہ مینول ہے, اس کے تحت یہ چلے گی. پاکستان کا مینول پاکستان کا آئین ہے, پاکستان آئین کے تحت چلے گا تو صحیح چلے گا, آئین پہ نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا. یہی ہو رہا ہے جو آج کچھ ہو رہا ہے. آج ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہر ٹاک شو میں کیا موضوعات ہے بھائی. آج جو لوگ بھوک پیاس, دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے, مہنگی ہونے کی وجہ سے, بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے گھروں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ان کی بات تو کر رہا ہے. موضوع چینج ہو رہے ہیں, گفتگو کی اور جا رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھے. چلائیں جلسوں میں یہ ڈسکشن آج ہونی نہیں چاہیے تھی. نہ غیر آئینی بات ہوتی ہے, نہ کسی ادارے کے خلاف ہوتی ہے. یہ ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا چوہدری صاحب آگے لے کے چلتا ہوں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سر تعداد بڑھتی جا رہی ہے سندھ پولیس کے افسران کی, جو بار بار جو چھٹی کی درخواستیں دے رہے ہیں, یہ اب اوپر کے لیول پہ نہیں رہا, نیچے کے لیول پہ بھی لوگوں نے دینا شروع کر دی ہے. امیڈیٹ ایکشن ہوگا, امیڈیٹ پروب. آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا ایکسٹینسو کیریئر ہے فوج کے اندر, اس طرح کی انکوائریز جو ہیں وہ جلدی کنکلوڈ ہو جاتی ہیں یا یہ ٹائم لے گا آپ کو لگتا ہے کہ جس کے اندر اور بھی لوگ شامل ہو جائیں گے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف اور بلاول زرداری بھٹو صاحب کی یقین دہانی کے بعد پولیس میں چھٹی کی درخواستیں ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چھٹی پہ نہیں جائے گا, کیونکہ ان کا جو ایک گریونس تھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیٹ ادارے جو ہیں وہ موبلائز ہو چکے ہیں. لہٰذا اب کسی قسم کا ریئیکشن نہیں آئے گا. اور یہی بات ہوئی تھی جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے آرمی چیف اور بلاول زرداری صاحب کے درمیان, پولیس کو اعتماد میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے, تو مزید اس میں بات بڑھے گی نہیں. لیکن جو بات ہم نے پہلے کہی کہ یہ ایسا کیوں ہوا, کس نے کیا, کون ریسپانسیبل ہے اور اس کو کیا سزا دی جاتی ہے, یہ فیوچر کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہوگا کہ اداروں کا احترام کیسے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ادارے اپنے اپنے حدود و قیود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. اس میں نہ چیف منسٹر سندھ اپنی ذمہ داری سے کترا سکتے ہیں, نہ کوئی اور ادارہ تجاوز کر سکتا ہے, نہ پولیس کو عدم تحفظ کا احساس دلایا جا سکتا ہے. تمام اسٹیٹ کے ادارے اسٹیٹ کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ سچویشن ایڈریس ہو جائے گی. اب رہا آپ کا جواب کہ کتنے دنوں میں, اس کا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیا چیف منسٹر صاحب سے اسٹیٹمنٹ مانگی جاتی ہے, مریم صفدر اپنے کمرے میں ریڈ ہونے کی اسٹیٹمنٹ دیں گی, فضل الرحمان صاحب اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے اس کمیشن یا کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے, کیا وہ آفیسر اتنا سینئر ہوگا جس کے سامنے آئی جی سندھ گریڈ 22 کے آفیسر جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. تو اس چیز کا جو سکوپ ہے, جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں,
وہ ڈٹرمن کرے گا کہ رینجر جو انٹیریئر منسٹر کے اندر آتے ہیں، پولیس جو پروونشل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، اور رینجرز، یہ ان دونوں کے درمیان اس پروب کو ہینڈل کون کرتا ہے. اس لیے اس پہ JIT ہونی ضروری ہے یا ایک ہائی پاورڈ کمیشن بننا ضروری ہے. میرے خیال میں یہ 10 سے 15 دنوں سے بعد آگے نہیں جانی چاہیے. ٹھیک، میں کوئکلی ایک بریک لے رہا ہوں. پلوشا بی بی آپ کے پاس آتا ہوں میں، اور پھر ہم پوچھتے ہیں بھائی صاحب سے بھی اور جوئی صاحب سے بھی. ایک بریک لیتے ہیں. جو اچھی خبر ہے وہ یہی ہے جو جن صاحب نے ہمیں بتائی کہ کم از کم سندھ حکومت کی اور خاص طور پر سندھ پولیس کی جو گریونس ہے اس کو ایڈریس کر لیا گیا ہے. تو اب یہ مزید لوگ جو جتنے بھی افسران ہیں شاید چھٹی کی درخواستیں سامنے نہیں آئیں گی. پلوشا بی بی، یہ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی جو ہوا وہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن شاید وفاقی حکومت کا گلہ آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ ہلڑ بازی ہوئی تھی تو سندھ حکومت کو نوٹس لے لینا چاہیے تھا. ان کو ضرورت ہی نہ پڑتی FIR درج کرانے کی. آپ لوگ ہی خود ہی کچھ کر لیتے تو شاید بات اس نہج تک آتی ہی نہ. دیکھیں اگر آپ میری بات میرے سے ذاتی طور پہ پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی آرڈیننس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے اوپر نہیں. یو آر اے لائر، یو کین ٹیل می بیٹر. بابائے قوم جو ہیں وہ ایک سیاسی آدمی تھے. انہوں نے زندگی میں سیاسی نعرے سنے. سیاسی نعروں کی بیسس پر، ایک نعرے کی بیس پر یہ ملک جو ہے یہ وجود میں آیا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ابھی خود کہہ رہے ہیں عباسی صاحب، ان سے میں یہ ہر وقت ایسی بات کرتے ہیں جس پہ پھر مجھے ریاکشن دینا پڑتا ہے کہ حیثیت. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں نے انہیں جواب دیا تھا، کسی کی حیثیت جو ہے نا اس کو کوسچن کرنے والے یہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی حکومت میں سے، یا میں بھی نہیں. حیثیت کیا ہے کسی کی جا کے نعرہ مارنے کی؟ جب عمران خان صاحب اپنے، وہ بھی آپ کلپ ذرا چلا دیں نا، جب وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے نعرے بازی کی تو کیا وہ بھی غلط تھا؟ اگر وہاں کھڑے، میں یہ پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی تہذیب آمیز نعرہ نہیں ہے تو بابائے قوم کے مزار پہ کھڑے ہو کر مادر ملت زندہ باد کہنے میں یا ووٹ کو عزت دو کہنے میں اس میں کیا برائی ہے؟ کیا جناح صاحب کے کوئی اور اس میں ویوز تھے جو اس سے کوئی الگ بات کی گئی؟ دوسری بات دیکھیے، صفدر صاحب، میں PMLN کی نمائندہ نہیں ہوں، لیکن صفدر صاحب اس ملک کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے کئی دفعہ ممبر رہ چکے ہیں. PMLN کے وہ ایک لیڈر ہیں. ان کی یہ حیثیت، اگر نہ بھی کوئی حیثیت ہو نا سرکاری، تب بھی وہ جا کے وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ بات جو ہے شاہی داماد اور بھی بہت نندناتے پھرے ہیں ملک میں، پھر ان پہ بات شروع ہو جائے گی. مطلب جان کے بات کو اس طرف لے کر جانا جہاں بات میں تلخی پیدا ہو. اور اس موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھا پھر آخر میں تو آپ آرمی چیف سے، تو پھر بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کے وزیر اعظم تو ابھی بھی بیٹھے شہزاد اکبر کے ساتھ ٹویٹس بنا رہے ہیں. تو کون چلا رہا ہے ملک؟ سوال یہ ہے کہ ملک میں کون ہے؟ ملک آٹو پائلٹ پہ لگا ہے؟ ملک میں کون انچارج ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر جو انچارج ہے اس سے بات کرنی پڑی. آپ لوگ جلسے کریں PDM کے، وہ منسٹر صاحبان تصویر بھیجتے ہیں کہ ہم تو بادر ہی نہیں کر رہے، اپوزیشن کا کوئی حیثیت نہیں، وہ کرکٹ ہائی لائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں ہوتی، بادر نہ کرے تو تصویر کھینچ کے ایک ایکٹ کر کے وہ ڈرامہ کر کے کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی، وہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بادر کرے، کام کریں، اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھیں، کام کریں. ہم جو مرضی کرتے رہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی جمع ہی نہیں ہوا، لوگ ہی نہیں ہیں، کیوں کرسیاں گن رہے ہیں؟ اچھا، کیوں آپ جا کے جلسے نہ میں ٹھیک ہے، میں ذرا بھائی صاحب، ویسے دیکھیے یہ سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن ایک بات سے تو ٹھیک ہے، یہ بنتا تو ہے نا کہ کم از کم وزیر اعظم پاکستان پوچھ تو لیں ان کی طرف سے کہ بھئی مجھے ان کو بھی تشویش ہونی چاہیے. صوبہ سندھ ہے، وہاں پر پولیس کے اندر ایک ریاکشن آیا ہے، چھٹیوں کی انہوں نے درخواستیں دیں کہ ہمیں فارغ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، جو کہ ٹھیک ہے اب ایڈریس ہو رہا ہے اور آئی ایم شور جیسے جن صاحب نے کہا ختم بھی ہو جائے گا معاملہ. کسی نے کوئی بات نہیں کی، آپ یہی کہتے رہے یہ سب 2 نمبری ہے، ڈرامہ بازی ہے، یہ انہوں نے اریسٹ کرایا تھا صفدر صاحب کو اور اب یہ صرف ڈراپ سین ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ مجھے ٹائم دیں گے. سب سے پہلے وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو بلا لیا ہے معلومات کرنے کے لیے، لہٰذا ان کا اسی لیول کا ایکشن ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ، انہوں نے کہا کہ مزار پہ، یہ مزار کی بات کوئی نہیں کر رہا، مزار پہ کوئی بھی جائے وہ جائے، لیکن مزار کا جنگلہ کراس کر کے اس کو پھلانگ کے اندر جانا یہ مناسب نہیں تھا. میں اس کی بات کر رہا تھا. تیسری بات جو میں نے کی، عمران خان صاحب گئے یا کوئی گئے، وہ جا کے وہاں پہ وہ ہمارے غیر متنازع قومی، ہمارے
بابائے قوم ہیں. وہاں جا کے آپ پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, مادر ملت زندہ باد, یہ جو آپ کے میرے چوری بچانے کے نعرے ہیں یہ وہاں نہیں چلتے. میں بھی وہاں جا کے جی عمران خان اور جی بھٹو کا نعرہ نہیں ماروں گا. وہاں جا کے وہ متفقہ ہمارے قائد ہیں. بھٹو آپ کے قائد ہیں, عمران میرے, نواز شریف ان میں ہمارا اختلاف ہے, اختلافی نعرہ نہیں مار سکتے. دوسری بات یہ انہیں کہیں یہ آئین کی بات کرتی ہیں, وہ جو ایکٹ ہے وہ ایکٹ کہتا ہے کہ 10 میٹر اس ایریا میں آپ سیاسی بات نہیں کر سکتے. اور یہ سیاسی نعرہ ہے, میں اس نعرے کو نہیں مانتا. مجھے اس نعرے کے پیچھے کرپشن کی بو آتی ہے, آپ کو نہیں آتی ہوگی, آپ کریں. تو یہ بات جو کرنے والی ہے. پھر یہ بات کہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی یہ صوبے کا مسئلہ ہے, پولیس صوبائی ہے, عمران خان کو چھوڑیں. آپ بتائیں سی ایم جو سندھ ہے وہ کیوں اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا, وہ کس بات سے ڈر ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کل میں ان کی تقریریں پرسوں سن رہا تھا, بلاول صاحب کہہ رہے تھے انڈے اتنے درجن ہیں, آلو اس طرح کلو ہیں. او بھائی ان کو کوئی بتا دے کہ مہنگائی سندھ میں آپ ذمہ دار ہیں. یہ جو آلو, پیاز, چینی, آٹا, دال, ان کی قیمتیں صوبائی ہیں اور ڈی سی مقرر کرتا ہے. بجلی مہنگی ہے ہمارا قصور ہے, اگر گیس مہنگی ہے ہمارا قصور ہے. پتہ نہیں مجھے یہ کس طرح کے لوگ ہیں بیٹھ کے ادھر کھڑے ہو کے جہاں نہ سنیں نہ وہاں پہ پانی ہے, نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں, نہ وہاں پہ کچرا اٹھتا ہے, وہاں نالے بند ہیں, انکروچمنٹ ہے, کرپشن کی بھرمار ہے. اور یہ صاحب چڑھے تقریر کرنے کے لیے انڈا اتنا کلو ہے, سبزی وہ ایڈیٹڈ تھی, وہ فیک ویڈیو تھی. چلے یار وہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. وہ میری بھی ایک ایڈیٹڈ اس طرح کی چال گئی تھی, میں وہ میں غلط بول رہا ہوں. وہ میں بعد میں مجھے پتہ چلا, میں نے بھی ٹویٹ کیا, معذرت چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن انڈوں کے ریٹ, سبزیوں کے ریٹ بلاول کو بتایا کہ سی ایم مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے. اچھا ٹھیک ہے, اتنے ڈی سی ہیں وہ آپ کے نیچے ہیں. ٹھیک ہو گیا. گندم کا جو ریٹ سندھ میں زیادہ ہے میرے بھائی, وہ مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, سندھ نے نہ گندم خریدی نہ آگے سارا کچھ آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ بھائی آج جو تنقیدیں کر رہے ہیں, تنقید بنتی ہے مراد علی شاہ پہ, تنقید بنتی ہے سندھ پہ. یہ سندھ کا مسئلہ ہے. کسی محکمے نے کچھ کیا ہے تو وہ انکوائری ہو, اور وزیر اعلیٰ نے, وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو بلا لیا اور وہ اپنی کارروائی کریں گے. بالکل ٹھیک. چوہی صاحب لاسٹ 10 سیکنڈ ہے جی, آپ مطمئن ہیں ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے, کم از کم یہ معاملہ سلجھ گیا اب یا سلجھنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی اس کی رپورٹ ابھی آنی ہے اور اچھی بات ہے, جلد از جلد اس ابہام کو دور ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے اداروں کے درمیان میں. میں پولیس اور باقی اداروں کی بات کہہ رہا ہوں, ان کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ یا تناؤ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کی داخلی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, سب نے مل کے کام کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا, امن آئے گا پاکستان میں. اور مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ صداقت بھائی صاحب اس نعرے کے خلاف ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, یعنی ان کا مطلب ہے کہ یہ ووٹ کی بے عزتی کرنے کے حق میں ہے. شاباش, ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہے کہ ووٹ کو بے عزت کرو. میں اس نعرے کے ساتھ نہیں ہوں کہ ووٹ کو عزت دو. چلیں اچھی بات ہے, یہ آپ کا قومی موقف ہے, یہ آپ کی حکومت کا موقف ہے کہ ووٹ کو بے عزت کرو, ڈالو کسی اور کے بکسے میں, نکلے کسی اور کے بکسے میں. اور یہ اسی طرح آپ آئے ہیں میرے بھائی, اسی طرح آپ آئے ہیں, آپ اسی طرح جیتے ہیں, اسی طرح آئے ہیں کہ ٹھپے کسی اور کے نام پہ تھے, نکل آپ کے نام کے آئے ہیں. یہی آپ کا منشور ہے. آپ نے خود کہا کہ میں اس نعرے کے ساتھ نہیں ہوں کہ ووٹ کو عزت دو, تو ٹھیک ہے جاری رکھے کام کو. لیکن یہ چلے گا نہیں, یہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہونا ہوگا انشاءاللہ اور ملک ٹھیک ہوگا. قومی نعرہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے کے میں حق میں ہی نہیں ہوں. ٹھیک, دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا آلو انڈے پتہ نہیں کیا, وہ دراصل ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مہنگے ہو چکے ہیں تو وہ لوگ جو نہیں خرید سکتے وہ وہاں جہاں پڑے خراب ہو رہے ہوں گے وہ رکھ لیں, جب لانگ مارچ ہوگی تو ان کو مارنے کے کام آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں نا عمران خان کی اتنی حیثیت ہے جتنی طوطا مینا کی کہانی میں کوے کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس ملک میں وزیر اعظم کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں. ہی از دا موسٹ irrelevant person in the country. اور جو وہاں سے چلے ہیں ہمارے گورنر صاحب, وہ آ کے جو جبل طارق فتح کر لیں گے نا, وہ پتہ چل جائے گا. اور اپنے منہ سے کہتے ہیں سندھ کی سڑکیں, پانی سب ختم ہو جائے, صحرا بن جائے, آپ کو پھر بھی ووٹ نہیں دے گا. جلد سر, یہ اس سارے ایپیسوڈ میں کیا وزیر اعظم آپ کی نظر میں بھی ایز این اینالسٹ irrelevant ہے, کیونکہ بلاول صاحب ہیں اور دوسری طرف آرمی چیف ہے, انہوں نے نوٹس لیا؟ نہیں, none is irrelevant. جس طرح چیف منسٹر سندھ نے ایک نفعت اللہ ریسپانس دیا, لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپ فرنٹ اس ایشو کو ہینڈل کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی اور پولیس کو بھی ایڈریس کیا, پولیس کو بھی حوصلہ افزائی کی,
اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کر کے انوالو ہونے کی درخواست بھی کی. تو میرے خیال میں اگر سیاسی مسائل سیاسی طور پہ حل ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، لیکن جب آرمی کو ریکویسٹ کی گئی تو یہ ادارہ تو رسپونڈ کرے گا، کیونکہ جو بھی ریکویسٹ ہوئی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کا حل بھی انشاءاللہ نکل آئے گا. ٹھیک، بہت شکریہ جنرل اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری صاحب، پرویز خان صاحب اور صداقت بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج جو بھی ہوا واقعہ معاملہ سنگین تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریکویسٹ کی اور آرمی چیف نے فوری طور پر اسے ایڈریس بھی کیا ہے اور ان سے بات بھی کی ہے. امید کرتے ہیں کہ معاملہ بہت جلد سلجھ بھی جائے گا اور ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دے گا. دیکھتے ہیں، بہت شکریہ، خدا حافظ.